अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। पुरान और रुस्तम इन आवाजों को खामोश न कर सके। अगर ये चंद एक अफराद होते तो उनके सर कलम कर दिए जाते, लेकिन ये हजारों थे और उनमें औरतें भी थीं, बूढ़े और बच्चे भी थे। उन्हें प्यार और शफकत से ही खामोश कराया जा सकता था। हुक्मरानों की परेशानी में ये देखकर भी इजाफा हो गया था कि मदाइन शहर के लोग भी पनाह गुज़ीनों के साथ शामिल हो गए थे। उनके भी वही मुतालिबात थे जो पनाह गुज़ीनों के थे। वो कहते थे कि अब मदाइन की बारी है। रात को पनाह गुज़ीनों में एक और आवाज घूम गई, मलिका फारस और रुस्तम पर भरोसा न करो, अपनी ऐशो इशरत में गुम रहते हैं। जर्नैल फरावान के हाथ मजबूत करो, फरावान का साथ दो। ये आवाजें नारे बन गईं और ये नारे दूसरे दिन मदाइन में गरजने और गूंजने लगे। ये जब रुस्तम और पुरान के कानों में पड़े तो उन्होंने फेरोजान को बुलाया। क्या तुम अपने आप को दानिशमंद समझते हो फेरोजान? पुरान ने कहा, तुम जैसा अहमक कभी नहीं देखा था। अहमक नहीं मलिका फारस, रुस्तम ने गुस्से को दबाते हुए कहा। गद्दार कहो। सल्तनत डूब रही है और यह शख्स इस मुश्किल वक्त में अपना फायदा हासिल करने की कोशिश कर रहा है। क्या हो गया है तुम दोनों को? फेरोजान ने हैरान सा होकर पूछा और रुस्तम से कहा, मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं रुस्तम। तुमने मुझे गद्दार कहा है, लेकिन मैं ये यकीन करना जरूरी समझता हूं कि तुम दोनों के दिमाग सही हैं। तुमने पहले भी हमें खाना जंगी तक पहुंचा दिया था। रुस्तम ने कहा, यह मलका पुरान का कमाल था कि खाना जंगी का खतरा टल गया। अब तुमने बाहर से आए हुए लोगों को हमारे खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया है। यह झूठ है। फेरोजान ने गुस्से से गरज कर कहा, यह बहतान है जो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो गुस्से से लाल पीला हो रहा था। क्या तुम लोगों के नारे और मुतालबे नहीं सुन रहे? पुरान ने कहा, ये नारे बता रहे हैं कि ये आग तुमने लगाई है और तुम अपनी अलग फौज बना रहे हो। अब तो हम ये भी महसूस करने लगे हैं कि तुम्हें फौज की कमान देकर दुश्मन के खिलाफ भेजना ही नहीं चाहिए। रुस्तम ने कहा, 1 लाख फौज तुम्हारे जिगरी दोस्त मेहरान ने मरवा दी है, लेकिन वो दरतिश्त के कहर से बच नहीं सका। खुद भी मारा गया है और उसकी लाश गिद्ध गीदड़ और कुत्ते खा गए हैं। तुम दोनों ने मुझ पर गद्दारी का इल्जाम लगाया है। फेरोजान ने कहा, इस जुर्म की सजा मौत है। मुझे सजाए मौत दो। हम तुम जैसा तजर्बाकार जर्नैल जाया नहीं करना चाहते। रुस्तम ने कहा, क्या यह बेहतर नहीं कि तुम जाती अनाद दिल से निकाल दो और फारस की सलामती के लिए कुछ करो? मैं मलिका आलिया से एक बात साफ लफ्जों में कह देना चाहता हूं। फेरोजान ने कहा, आपको एक जर्नैल जाया करना पड़ेगा, रुस्तम या मैं। इसका फैसला तलवार करेगी कि कौन झूठा और कौन सच्चा है। मुझे सोचकर जवाब देना रुस्तम। कभी मेरे मुकाबले में आओगे? मैं तुमसे लड़ूंगा। जिस हथियार से लड़ना चाहो बता देना, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। फेरोजान मलिका फारस से इजाजत लिए बगैर कि वो जा सकता है या नहीं चला गया। उसने शाही आदाब की परवाह की ही नहीं। तारीख बताती है कि फेरोजान पहले ही रुस्तम के खिलाफ था, लेकिन अब पनाहगज़ीनों के हुजूम ने फेरोजान की हिमायत में और रुस्तम और शाही खानदान के खिलाफ जो नारे लगाए थे, ये फेरोजान ने नहीं लगवाए थे, बल्कि उसके पीछे उन 4 इराकी ईसाइयों का हाथ था जिन्हें मुसन्ना बिन हारिसा ने इस काम के लिए भेजा था कि मदाइन में रुस्तम और फेरोजान के दरमियान जो इख्तलाफात पैदा हो गए हैं और जिनकी वजह से मदाइन के लोग और फौजी 2 हिस्सों में बट गए हैं, उन्हें हवा दें और इस सूरत हाल को इतना ज्यादा बिगाड़ दें कि मदाइन में अबतरी और इंतशार पैदा हो जाए। दूसरी बस्तियों से भागे हुए लोग जो मदाइन पहुंच रहे थे, इस काम की कामयाबी का बेहतरीन जरिया थे। मुसन्ना बिन हारिसा और अशर बिन ओसामा ने इन 4 ईसाइयों को बड़ी अच्छी तरह समझा दिया था कि वो मदाइन जाकर उन पनाहगुज़ीनों में शामिल हो जाएं और उन्हें किसी तरह भड़काएं। इन ईसाइयों ने यह काम कामयाबी से कर दिया और पनाहगुज़ीनों में शाही खानदान, रुस्तम और फौज के खिलाफ बड़ी खतरनाक हद तक जहर फैल गया। पुरान और रुस्तम बहुत परेशान थे। उनके सामने सबसे बड़ा मसला तो यह था कि मुसलमानों को फैसला कुन शिकस्त किस तरह दी जाए और फारस की गिरती हुई इमारत को संभाला किस तरह जाए। लेकिन इसके साथ ये मसला भी पैदा हो गया कि फौज और लोगों को मुतमईन किस तरह किया जाए। फेरोजान रुस्तम को चैलेंज कर गया था। उसे राजी करना भी एक मसला था। एक ही रोज बाद एक और ही सूरत पैदा हो गई। मलिका फारस से मिलने एक वफ्द आया। इसमें मदाइन और गिरदो नवाह के बड़े जागीरदार भी थे और 2-3 कबीलों के सरदार भी और दौलतमंद ताजिर भी। ये सब अपनी अपनी जगह लोगों पर असर और रसूख रखते थे। जागीरदार तो ज्यादा अहम लोग थे। पुरान ने उन्हें फौरन बुला लिया। रुस्तम वहीं था। तकरीबन तमाम मौर्रिखों ने और बाद के तारीख नवीसों ने मुस्नद हवालों से पुरान और रुस्तम के साथ इस वफ्द की मुलाकात को बहुत अहमियत दी है और इसे तफसील से बयान किया है, क्योंकि यहां से सल्तनत फारस में एक इनकलाबी तब्दीली आती है और फारस की उस जंगी कुव्वत में नई रूह फूंक जाती है जो तकरीबन मर चुकी थी।
اس وفد میں وہ لوگ شامل تھے جو درباری اور خوشامدی تھے اور اپنے عوام کا پیٹ کاٹ کاٹ کر تخت و تاج کی شان دوبالا رکھتے تھے، لیکن اب وہ اپنی ملکہ کے سامنے آئے تو ان کا انداز ہی بدلا ہوا تھا۔ ملکہ فارس وفد کے لیڈر نے کہا، ہم آپ کو سلام عرض کرنے نہیں آئے، آپ کے آگے سجدہ کرنے نہیں آئے، ہم آپ کو یہ بتانے آئے ہیں کہ آپ دونوں نے سلطنت فارس کو اپنی فوج کے خون میں ڈبو دیا ہے۔ دیکھ لیں مسلمان کہاں تک آ گئے ہیں، ہماری فوج کٹ گئی ہے، ہماری دولت لٹ گئی ہے، ہماری جاگیروں پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ہے۔ آپ کو محصولات کے ذریعے جو رقمیں دیتے تھے وہ کہاں سے دیں؟ کیا آپ ہمیں مسلمانوں کے غلام بنا دینا چاہتی ہیں؟ کیا آپ فارس کی بادشاہی کا خاتمہ کرنا چاہتی ہیں؟ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتی تو ہمیں بتائیں، تم لوگ کیا کر سکتے ہو؟ قرآن نے پوچھا، کیا تم لڑنے والے آدمی دے سکتے ہو؟ فوج بہت کم رہ گئی ہے، ہم اسی مسئلے پر بات کرنے آئے ہیں۔ وفد کے لیڈر نے کہا، ہم لڑنے والے ہزارہ آدمی دے سکتے ہیں، ہم مسلمانوں کے خلاف ان علاقوں میں بغاوت بھی کرا سکتے ہیں جو مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے ہیں، لیکن ہم کچھ اور بھی چاہتے ہیں۔ آپ ہماری شرط پوری کریں اور ہم سے اتنا تعاون لیں جتنا آپ کو چاہیے۔ اپنی شرط بتاؤ، رستم نے کہا۔ ملکہ عالیہ فارس کے تخت سے دستبردار ہو جائیں، وفد کے لیڈر نے کہا۔ کیا اس تخت پر تم بیٹھو گے؟ رستم نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ فارس کا مقدس تاج تم اپنے سر پر رکھو گے؟ کیا تم بتا سکتے ہو کہ یہ شرط تمہارے دماغ میں کیوں آئی ہے؟ اس لیے کہ مدائن کے شاہی محل میں جرنیلوں کی ذاتی چپکلیں شروع ہو گئی ہے، وفد کے لیڈر نے کہا۔ آپ کے اور فیروزان کے اختلافات ذاتی دشمنی کی صورت اختیار کر گئے ہیں، اس کا نتیجہ خانہ جنگی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ فوج بھی تقسیم ہوتی جا رہی ہے اور لوگ بھی، اس کا فائدہ حملہ آور عربوں کو پہنچ رہا ہے۔ ملکہ عالیہ بھی اس چپقلش میں شریک ہیں۔ اگر ملکہ عالیہ کے دل میں وطن کی محبت ہے تو یہ تخت سے دستبردار ہو جائیں۔ ہم کسریٰ پرویز کے خاندان کے کسی مرد کو تخت پر بٹھائیں گے، فوج کی کمی ہم پوری کریں گے، مقبوضہ علاقوں میں مسلمانوں کے خلاف بغاوت ہم کرائیں گے، انہیں چین اور آرام سے بیٹھنے نہیں دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ اب فوج کی کمان رستم اپنے ہاتھ میں لیں اور مسلمانوں کو ایسی شکست دے کر آئیں کہ وہ پھر کبھی اٹھ نہ سکیں۔ اگر آپ کو یہ شرطیں منظور نہ ہوں تو ہم مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، آپ کو مسلمان آ کر تخت سے دستبردار کر دیں گے۔ میں فارس کی سلامتی کی خاطر تخت سے دستبردار ہو جاؤں گی، قرآن نے کہا۔ لیکن کسریٰ کے خاندان کا وہ کون سا مرد رہ گیا ہے جسے تم تخت پر بٹھاؤ گے؟ ایک مرد ہے، وفد کے لیڈر نے کہا۔ وہ کسریٰ پرویز کی ایک بیوی کا بیٹا ہے جسے ماں نے روپوش رکھا ہوا ہے۔ ہم 3 آدمی ہیں جنہیں معلوم ہے کہ وہ کہاں ہے، ہم اسے لے آئیں گے۔ اسے لے آئیں، قرآن نے کہا۔ فارس کے تخت پر آپ جانتی ہیں کتنے جانشین قتل ہو چکے ہیں، وفد کے لیڈر نے کہا۔ کسریٰ پرویز کے بعد اس کے خاندان کا جو آدمی تخت نشین ہوا وہ قتل ہو گیا۔ کسریٰ پرویز کی ایک بیوی اپنے اکلوتے بیٹے کو لے کر بھاگی تھی کہ اس بچے کو تخت کا وارث ہونے کی وجہ سے قتل کر دیا جائے گا، میں اسے لے آؤں گا، لیکن یہ سن کر کہ اسے قتل کر دیا گیا، شاہی محل کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ کسریٰ پرویز مر گیا تو اس کا جو بھی جانشین تخت پر بیٹھا وہ قتل ہو گیا۔ مرد ختم ہو گئے تو عورتیں بھی تخت نشین ہوئیں مگر سازش کا شکار ہو گئیں۔ آخر پوران وطن کے عوام کا جذبہ اور رستم کا سہارا لے کر تخت نشین ہوئی۔ عام خیال یہی تھا کہ کسریٰ پرویز کی نسل ختم ہو چکی تھی، لیکن اس کی ایک بیوی نے اس کا ایک بچہ بچا لیا اور مدائن سے غائب ہو گئی تھی۔ کسریٰ پرویز کی متعدد بیویاں تھیں، کسی بھی مورخ نے تعداد نہیں لکھی، یہ سب بیویاں ادھر ادھر بھاگ گئی تھیں، انہیں ڈر تھا کہ قتل کر دی جائیں گی۔ اولاد نرینہ صرف ایک بیوی کی زندہ تھی، صرف ایک لڑکا، ماں کو تخت کی بجائے بیٹا زیادہ عزیز تھا، اسے بچائے رکھنے کے لیے مدائن سے کہیں دور جا کر روپوش ہو گئی۔ یہ شخص جو وفد کا قائد بن کر پوران اور رستم کے پاس گیا تھا کوئی معمولی آدمی نہیں تھا اور عام قسم کا درباری بھی نہیں تھا۔ کسریٰ پرویز کے زمانے میں شاہی خاندان کے ساتھ اس کے خصوصی مراسم تھے۔ تاریخ میں اس شخص کا نام ساران لکھا ہے، 2 مورخوں نے اسارس لکھا ہے۔ وہ کسی پراثر حیثیت کا آدمی معلوم ہوتا ہے جس کے آگے رستم جیسا جرنیل نہ بول سکا، اور پران دخت نے بھی اس کی بات مان لی، حالانکہ پران ملکہ تھی۔ یہ شخص مدائن سے دور ایک بستی میں چلا گیا، اس کے ساتھ 5 محافظ تھے۔ یہ کوئی بستی تھی جہاں وہ رات کو پہنچا۔ 2-3 بار دستک دینے کے بعد ایک بڑھیا نے دروازہ کھولا۔ اس آدمی نے کہا کہ وہ نورین سے ملنے آیا ہے۔ بڑھیا نے کہا کہ یہاں کوئی نورین نہیں رہتی۔ مت ڈرو بڑھیا، اس شخص نے اپنا نام بتا کر کہا۔ نور الدین کو میرا نام بتاؤ اور اسے کہو کہ میں کوئی دھوکہ دینے نہیں آیا، میں رات کو اسی لیے آیا ہوں کہ کوئی دیکھ نہ لے، آنے دو اسے۔ اندر سے ایک عورت کی آواز آئی، وہ اندر چلا گیا۔ ایک بڑی خوبصورت ادھیڑ عمر عورت نے اس کا استقبال کیا۔ عورت کے چہرے پر اداسی تھی۔ کیوں آئے ہو؟ عورت نے سنجیدگی سے پوچھا، جیسے وہ اس آدمی کو دیکھ کر خوش نہ ہوئی ہو۔ تمہارے ساتھ اور کون ہے؟ مت ڈرو نورین،
ساران نے کہا، میرے ساتھ میرے اپنے محافظ ہیں، انہیں بستی سے کچھ دور چھوڑ آیا ہوں، اپنا گھوڑا بھی بستی میں نہیں لایا، میں نے پوری احتیاط کی ہے، میں تمہیں اور ایزرگرد کو لینے آیا ہوں۔ کہاں لے جاؤ گے؟ مدائن، ساران نے جواب دیا، فارس کا تخت تمہارے بیٹے یزدگرد کا منتظر ہے، میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ کسریٰ پرویز کے اس بیٹے کی عمر 21 سال تھی۔ ابو حنیفہ دینوری نے اس کی عمر 16 سال لکھی ہے۔ طبری زیادہ مستند ہے، اس نے عمر 21 سال لکھی ہے، اور زیادہ مورخ 21 سال پر ہی متفق ہیں۔ آگے چل کر ہم اس نوجوان کا کردار اور گفتار دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ذہنی طور پر بالغ ہی نہیں بلکہ اس کا ذہن خاصا پختہ تھا۔ اس کا نام یزدگرد تھا۔ میں اپنے بیٹے کو مدائن نہیں جانے دوں گی، نورین نے ڈرے ڈرے لہجے میں کہا۔ میرا یزدی مدائن نہیں جائے گا، مجھے فارس کا تخت نہیں اپنا بیٹا چاہیے، میں اپنے یزدی کو زندہ رکھنا چاہتی ہوں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ فارس کا تخت کتنے جانشینوں کا خون پی چکا ہے، کتنی جانیں لے چکا ہے؟ میں نے اپنے یزدی کو چھپا کر رکھا ہوا ہے، وہ اسی مکان کے ایک کمرے میں سویا ہوا ہے، ذرا آہستہ بولو، اس کی آنکھ نہ کھل جائے۔ نورین، ساران نے اپنی آواز دھیمی کر کے کہا، آج میں یہاں چوتھی مرتبہ آیا ہوں، اگر میں نے تمہیں دھوکہ دینا ہوتا تو کبھی کا دے چکا ہوتا، اور تم یہ کیوں بھول رہی ہو کہ یزدی کو صرف تم ہی زندہ رکھنا چاہتی ہو؟ میں بھی چاہتا ہوں کہ یہ خوبصورت نوجوان زندہ رہے، یہ ہماری محبت کی یادگار ہے، یہ صرف تم جانتی ہو اور میں جانتا ہوں کہ کسریٰ پرویز اس لڑکے کا باپ کس طرح بنا تھا۔ دو مورخوں ولیم اسکاٹ اور ابن خلکان نے لکھا ہے کہ کسریٰ پرویز کی ہر بیوی اولاد نرینہ چاہتی تھی، یہ تخت کی وراثت کا لالچ تھا۔ ان بیویوں نے پرویز کو 19 بیٹے دیے۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام شیرویہ تھا۔ نورین کی ساران کے ساتھ درپردہ دوستی تھی اور ساران کسریٰ کا منظور نظر بھی تھا۔ ان دونوں مورخوں نے لکھا ہے کہ یزدگرد ساران اور نورین کی دوستی کی پیداوار تھا۔ 3 مورخوں نے ایک اور روایت بیان کی ہے۔ ان کی روایت یہ ہے کہ نورین ایک بھی بیٹا پیدا نہ کر سکی۔ اس کی دوستی ساران کے ساتھ تھی جو بظاہر کسریٰ پرویز کا دوست تھا۔ نورین نے ساران سے اپنی خواہش کا اظہار کیا اور اسے کہا کہ اسے ایک بیٹا چاہیے، اس کا ذریعہ کچھ ہی کیوں نہ ہو۔ ساران کو پتا چلا کہ مدائن سے دور پہاڑی میں ایک یہودی جادوگر رہتا ہے جو معجزہ نما کام کر کے دکھاتا ہے۔ ساران اس کی تلاش میں نکلا اور کم و بیش 2 مہینے بعد اسے وہ یہودی جادوگر اور عامل مل گیا۔ ساران نے اسے بتایا کہ فارس کے بادشاہ کسریٰ پرویز کی ایک بیوی اولاد نرینہ کی طلبگار ہے، صرف ایک بیٹا چاہتی ہے، اگر تم اس کی یہ مراد پوری کر دو تو وہ تمہیں انعام و کرام سے مالا مال کر دے گی۔ ساران نے اسے کہا۔ یہودی نے پانسا پھینکا، پھر 20-25 دانوں کی ایک تسبیح ہاتھ میں لے کر اس کا ایک دانہ دیکھا، اسے مٹھی میں لے کر پھونک ماری اور آنکھیں بند کر کے مراقبے میں چلا گیا۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھول دی، خون کا می برس رہا ہے، تخت اس میں تیر رہا ہے، فارس کا تخت اس میں تیر رہا ہے، یہ تخت ڈوب جائے گا۔ میں ایک لڑکے کی بات کر رہا ہوں، ساران نے یہودی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ تم یہ کام کر سکتے ہو؟ کیا تم کسی نوزائیدہ بچے کا چلو بھر خون حاصل کر سکتے ہو؟ یہودی نے پوچھا۔ کوشش کروں گا، ساران نے کہا۔ کام بہت مشکل ہے، اس کے بغیر میرا کام آسان نہیں ہو سکتا، یہودی نے کہا۔ بچہ پیدا ہونے سے اس کا خون نکال لیا جائے گا تو زیادہ مفید ہوگا، اگر نہیں تو بچے کی عمر 1 دن اور 1 رات سے زیادہ نہ ہو۔ ایک سورج نکلنے کے بعد دوسرا سورج نکل آیا تو خون بیکار ہوگا، یہ خون صرف 1 رات میرے پاس رہے گا، پھر یہ خون پانی میں ملا کر یہ عورت غسل کرے گی، ہماری مراد پوری ہو جائے گی۔ ساران واپس آ گیا اور نورین کو بتایا۔ نورین نے کہا کہ وہ نوزائیدہ بچے کے چلو بھر خون کی قیمت اس سے زیادہ دے گی جو بچے کی ماں مانگے گی۔ ساران نے گھوم پھر کر ایک عورت ڈھونڈ نکالی جس کا بچہ پیدا ہونے میں کچھ ہی دن رہ گئے تھے۔ ساران اس عورت اور اس کے خاوند کو بڑی اچھی اجرت اور ملازمت کا لالچ دے کر اپنے گھر لے آیا۔ اس عورت نے بچے کو جنم دیا۔ ساران امیر کبیر جاگیردار تھا، اس نے عورت کو گھر کے ایک شاہانہ کمرے میں رکھا اور 2-3 خادمائیں اس عورت کی خدمت کے لیے دے دی۔ جو ہی بچہ پیدا ہوا، خادمائیں بچے کو یہ کہہ کر لے گئیں کہ اسے گرم پانی سے غسل دینا چاہیے۔ دوسرے کمرے میں لے جا کر بچے کی ایک رگ ذرا سی کاٹ کر اس میں سے آدھا پیالہ خون نکال لیا گیا۔ ساران کو ذرا سا بھی ڈر نہ تھا کہ بچہ مر جائے گا، لیکن بچہ بچ گیا اور جب اس نے ماں کا دودھ پینا شروع کیا تو خون کی کمی پوری ہو گئی۔ روایت کے مطابق یہ خون یہودی کے پاس ساران لے کر گیا، جو یہودی نے اگلی صبح واپس کیا۔ ساران یہ خون مدائن لایا اور خفیہ طور پر نورین کو دیا۔ نورین نے اسے پانی میں ملا کر غسل کیا اور اس نے ایک بچے کو جنم دیا جس کا نام یزدگرد رکھا گیا۔ ان روایات میں یہ بھی ہے کہ اس یہودی جادوگر نے ساران سے کہا تھا کہ اس خاندان کو انسانی خون ہی راس آتا ہے اور اس خاندان کو ہر کامیابی خون سے ہی حاصل ہوتی ہے
اور یہ خاندان اپنے ہی خون میں ڈوب جائے گا، اور اس خون سے جو تم ایک نوزائیدہ بچے کے جسم سے نکال کر لائے ہو لڑکا ہی پیدا ہوگا، یہودی جادوگر نے کہا، لیکن انجام اس کا کچھ اچھا نہیں ہوگا۔ یہ بتانا مشکل ہے کہ یزدگرد ساران اور نورین کے خفیہ مراسم کی پیداوار تھا یا یہ یہودی عامل کی کرامت تھی۔ البتہ مورخوں کی تحریروں سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ یزدگرد کی پیدائش ساران اور نورین کے درمیان ایک راز تھا، اور نورین ساران کے آگے سر نہیں اٹھا سکتی تھی۔ نورین اپنے اکلوتے بیٹے کو مدائن بھیجنے پر آمادہ نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اب شہنشاہ فارس کسریٰ پرویز کی بیوی نہیں تھی، وہ بیوہ تھی اور اپنے بیٹے کو دشمنوں سے بچائے رکھنے کی خاطر گمنام سے ایک گاؤں میں گمنامی کی زندگی گزار رہی تھی۔ مرغی کی طرح اس نے اپنے بیٹے کو اپنے پروں کے نیچے چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ ساران نے اسے بتایا کہ سلطنت فارس کی بنیادیں ہل گئی ہیں اور یہ عمارت جو کبھی عالیشان تھی کھنڈر بنتی جا رہی ہے۔ ساران نے بتایا کہ مسلمان آدھے فارس پر قابض ہو گئے ہیں، انہوں نے فارس کی آدھی سے زیادہ فوج مار ڈالی ہے اور بہت سی ہمیشہ کے لیے بیکار کر دی ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ پوران اور رستم فارس کی گرتی ہوئی عمارت کو سنبھالا دینے کے لیے خود چاہتے ہیں کہ کسریٰ کا کوئی بیٹا آ جائے اور تخت نشین ہو۔ بڑی ہی مشکل سے ساران نے نورین کو منوایا۔ نورین ساران کو شاید ٹال ہی دیتی، لیکن ہوا یوں کہ یزدگرد کی آنکھ کھل گئی تھی اور وہ بھی اپنی ماں کے پاس آ بیٹھا۔ ماں نے اسے بتا رکھا تھا کہ وہ شہزادہ ہے۔ اس نے مدائن کے حالات سنے تو وہ تڑپ اٹھا۔ میں اپنے باپ کی سلطنت کو تباہ نہیں ہونے دوں گا، یزدگرد نے کہا۔ اگر میں قتل ہو جاؤں تو کیا؟ تم قتل نہیں ہوگے، ساران نے کہا۔ رستم دھوکہ دے گا تو فیروزان موجود ہے، فوجی بھی اور شہری بھی پوران اور رستم کے خلاف ہو گئے ہیں۔ مذہبی پیشوا بھی کہتے ہیں کہ فارس کی تباہی کا باعث یہی ہے کہ تخت پر ایک عورت آ بیٹھی ہے۔ دوسری صبح ساران نورین اور یزدگرد کو ساتھ لے کر مدائن چلا گیا۔ مدائن پہنچتے ہی یزدگرد کی تاج پوشی کی رسم سادگی سے ادا ہوئی اور اعلان کر دیا گیا کہ اب سلطنت فارس کا بادشاہ یزدگرد ہے۔ نورین کے دل پر اپنے بیٹے کے قتل کا جو خوف طاری تھا وہ پوران اور رستم نے اپنے رویے سے اتار دیا۔ پوران نے یزدگرد کو گلے لگا کر پیار کیا، رستم نے بھی عملی طور پر ایسے ہی جذبات کا اظہار کیا۔ فیروزان نے تو سب سے زیادہ خوشی کا اظہار کیا۔ فوج کے تمام افسروں نے یزدگرد کے سامنے آ کر خود جھک کر اور اپنی تلوار کو جھکا کر اطاعت اور وفاداری کا اظہار کیا۔ پھر شہر اور گرد و نواح کے رؤسا اور امراء آئے اور یزدگرد کے حضور رکوع و سجود کے ذریعے یقین دلایا کہ وہ کسریٰ کی آنے والی نسلوں کے بھی غلام رہیں گے۔ لوگوں نے بھی خوشی کا اظہار کیا کہ کسریٰ کا دور لوٹ آیا ہے۔ رسم تاج پوشی کے بعد پہلا کام یہ کیا گیا کہ تمام جرنیلوں، رؤسا اور امراء وغیرہ کی کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں رستم کو کمانڈر ان چیف مقرر کر کے فیصلہ کیا گیا کہ فوری طور پر اس سے زیادہ فوج تیار کی جائے جتنی مسلمانوں کے حملے سے پہلے فارس کی ہوا کرتی تھی، اور مسلمانوں کو ایسا ختم کیا جائے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی زندہ واپس نہ جا سکے۔ پھر مدینہ پہنچ کر مسلمانوں کو تہہ تیگ کیا جائے اور اسلام کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ اس کانفرنس میں پوران بھی شامل تھی۔ جرنیلوں کے درمیان جو اختلافات تھے وہ ختم ہو گئے۔ اس کے علاوہ ایک پلان یہ بھی تیار کیا گیا کہ جو شہر اور قصبے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے ہیں ان کے لوگوں کو مسلمانوں کی اطاعت سے بغاوت پر اکسایا جائے۔ مسلمانوں کے پاس اتنی فوج نہیں کہ وہ ہر جگہ اتنی فوج رکھ سکیں کہ لوگوں کو سر نہ اٹھانے دیں، رستم نے کہا۔ ہر جگہ انتہائی تھوڑے مسلمان ہیں جو نظم و نسق اور انتظامی امور چلا رہے ہیں، انہیں آسانی سے قتل کیا جا سکتا ہے۔ لوگ مسلمانوں کو جزیہ دینے سے انکار کر دیں، ہمارے مذہب کا کوئی شخص مسلمان ہو جائے تو اسے خفیہ طریقے سے قتل کرا دیا جائے تاکہ لوگ عبرت حاصل کر سکیں۔ یہ کام تو وہی لوگ کر سکتے ہیں جو مقبوضہ علاقوں سے بھاگ کر مدائن میں آ گئے ہیں، قرآن نے کہا۔ انہیں اس مہم کے لیے تیار کر کے واپس ان کی بستیوں میں بھیج دیا جائے، ان میں مسلمانوں کے خلاف انتقامی جذبہ پیدا کیا جائے۔ میں نے ان لوگوں میں گھوم پھر کر دیکھا ہے، ان کی عورتیں ان کے ساتھ ہیں جن میں بعض جوان اور خوبصورت ہیں، ان میں مجھے بعض خاصی عقل مند جذبے والی نظر آئی ہیں۔ میں انہیں تیار کر کے بھیجوں گی کہ مسلمانوں کے سالاروں تک پہنچیں، انہیں زہر دے کر ختم کریں یا انہیں ورغلا کر کہیں تنہائی میں لے جائیں اور وہاں سے ہمارے سپاہی انہیں پکڑ کر مدائن لے آئیں۔ اس طرح مدائن میں مثنی بن حارثہ کے لشکر کے خلاف بڑا ہی خوفناک پلان تیار ہو گیا، جس میں مجاہدین پر ہر پہلو سے حملہ اور ہر حربہ شامل کیا گیا تھا۔ فارس کی بادشاہی ایک بار پھر کسریٰ پرویز کے خاندان میں آ گئی تھی اور لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ اب سلطنت فارس کی پہلے والی شان و شوکت لوٹ آئے گی اور پھر دشمنوں پر دھاک بیٹھ جائے گی۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔